अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. And last time we were talking about advertisements. Advertisements as a piece of broadcasting, because we are concerned about different areas of broadcasting, and over the years, broadcasting in the area of broadcasting, advertisements have played a remarkable role in the promotion of broadcasting itself. Besides getting their commercial gains, so that is besides the point as far as we are concerned in this subject of broadcasting. So much has been done in the area of broadcasting that, in fact, it has really touched in certain areas where in a standard, in a normal broadcasting, we sometimes do not involve ourselves as a broadcaster. For instance, as for the speed of speech is concerned, that is an area where normally in our dramas, in our talk shows, in our news, and certain other areas, we do not exploit this characteristic of speech as much. It is exploited by the advertising world. They want to squeeze things in a minimum capsule of time. If there is a margin of 2 seconds or 1 second, the advertising people would do. If they could bring from 9 seconds to 7 and still they are capable of conveying what they want to convey, they would be doing it, because, as now you understand, 1 second means so much to the advertising people in terms of money. If they gain 1 second, and if they run their advertisement for 6 times, 7 times, or 8 times a day, think of a campaign which is to be run for 3 months, a quarter of a year. How much seconds they have saved and how much money they have saved. But you see, this is the quality of the speech, that you can slow it down and you can accelerate the description or the script reading. This is, I mean, we should be thankful to the nature for giving this in any language. In any language, this characteristic is available. Now, when we talk about the time factor, what we have come across in recent times is a very popular mode of broadcasting. And these days, some of you, I believe, are crazy about going to this type of broadcasting. Yes, I'm referring this to the FM word, FM. Perhaps many of you may not be knowing what this FM stands for, but you must be knowing it now. It is frequency modulation. We will be talking more about what this technically frequency modulation is, but first, this sea change in broadcasting in recent years in this part of the world. The FM stations, small range radio stations with a very peculiar radio programs. You just tune to them and you can simply say, I mean, if you are traveling in a bus, in a train, or in your own car, and if you are at your place, you are sitting in a drawing room, wherever, if you have tuned to that station without knowing much, without listening to the announcement that we are talking from an FM station, you can easily mark this is an FM station. So is their rhythm, so is their speed of speech, as we have been talking in the area of advertisement. So much difference in the voice, in the pace of the program.
but you can easily mark that it's an FM station we are listening to. Well, it was somewhere around 1950, when this mode of broadcasting we call FM was in vogue. It was in practice in the United States. The FM stations were listened to, and there were quite a few. And some legislation has also gone to regulate the new mode of broadcasting in the shape of FM radio stations. And then gradually it was almost in the different parts of the world. In this part of the world, South Asia, and particularly in Pakistan, the FM broadcast is a case of 10 years or less than 10 years. And mainly when the government of Pakistan thought that like the other areas of media, the electronic media, the radio stations should also be given in the private hands. So you see, there were people who were there for the investment in this area. And within a year, there are quite a few FM stations. You can easily recognize there is a different band. You go to the FM band or your radio and you just find so many stations from Karachi, from Islamabad, from Lahore. And now I think the number is growing like anything. It may be any number in coming years. The state also runs FM station. So there is quite a few FM stations now available. And now for the students of mass communication, we would be talking actually in the first part what this FM is, little technically, not very much into the theories of the sound and waves, electromagnetic waves, not that much, but a little bit of knowing as a student of mass comm and a student of broadcasting. This is essential to know a little bit of in the technical area. What makes FM different from other modes of communication or broadcasting? Knowing things little technically has become essential for the intellectuals who are on the programming side. You see, it is just like if a doctor knows the machines a bit, a doctor is in a little better position to diagnose a disease. If the doctor is familiar with the machine to some extent, for instance, if the lead is not working, the doctor can't say that since I'm not an engineer, I can't do this. What the hell, this machine is not working. It always helps. Knowing something on the technical ground, it always gives you an edge. And if the engineers who know so much about science of sound and wave theories, they may be amazed by listening to me people. But you see, the students of mass comm, if they are not a regular student of natural sciences, they must understand what is talked so much like the FM. They must understand a bit of it on the technical ground. It always helps. And so much is heard these days, and in the coming times, it is very likely we hear more of these FM stations. So we need to understand what this FM is, as we said, frequency modulation. But first, before we talk about the FM, we need to understand what is AM. Generally, your radio is AM and FM. It is marked over your radio. You listen generally to AM stations. AM stations, amplitude modulation. We are going to explain here. You can see this. This is a depiction of amplitude modulation. And then we will come to the frequency modulation, which is actually FM. So first you try to understand what this amplitude modulation is. Most radio stations you hear on medium wave and short wave and different bands, they are AM stations.
amplitude modulation. You see what happens when your voice, you all understand your voice moves in the form of waves. Let's come down here and see how it is. You see, a wave starts from here, crest, and when it comes back at this mean position, it is called one wave. From here, this point to this point. This is called one wave. Now, wave have its own structure. This part of the wave is called amplitude, and it works so much in sound. When you see the normal voice is not that high that it be transmitted electronically or in electromagnetic waves form. It has to be given some treatment. When it comes at different processes, we will be talking later at this lecture, when they come to different processes, this is called amplitude. The maximum it goes from there to the mean position, it is called amplitude. Now, in this case, which is very common with the broadcast, the amplitude is given treatment. It is given more power, more voltage, more power, and its amplitude is manipulated, like in this case. Now, this is the same wave. Here is the same wave. It starts from here, and instead of coming down from this point, as has been here, it has gone up because you have given some treatment to the amplitude of the wave. This amplitude, you have given some treatment to the amplitude. You can give more treatment, and it is in the same form here. All right. Now, this wave is like this after giving some treatment to its amplitude, so on and so forth. But this treatment is given in the amplitude, and that is called AM. In this form of broadcast, this form of radio waves, the band where you are catching a station, where you are tuning in a station, is AM station. AM station means you are catching the waves which have been given this treatment of amplitude. And now, talking about the FM. Now, you see, I have got it with me. The FM. Now, you can see it behind me. Let's first understand. Now, there is no case of amplitude here. This is FM, frequency modulation. Just bear it with me for a while. Well, this is one wave, all right, in its normal form. Now, we have to give it a treatment, some treatment, which will make it different from the AM, FM, right? What we are doing here is, instead of giving some treatment to its amplitude, giving it more voltage or low voltage, what we are doing, we are spinning this wave. We are vibrating this wave more times. For instance, this is continuation of this wave, twice, thrice, 4 times. Let's suppose it takes 1 second from here to here. In the case of amplitude, it will be spinning 2 times. In this case, it is spinning 4 times. The one whole wave, the second, the third, the fourth, in the same span of time. This is called frequency. The number of spins, the number of hertz, the number of vibrations it takes in 1 second. Actually, it is in millions. It is not like 1, 2, 3, it is in millions. But just to make things clear at the simplest form, this is called high frequency. The FM, frequency modulation. You see, we have modulated, we have given a treatment to the frequency of the sound wave, and that has given it a different edge. Now, what is difference between this AM and FM on these technical grounds? This is okay. That much we have understood. What we have observed, you see, science is a case of observation at the same time. What we have observed in the case of AM, amplitude modulation, the waves are
prone to interference. ان کے اوپر انٹرفیئرنس بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. جو اے ایم ویوز ہیں ریڈیو کی, جیسے اے ایم بینڈ ہے, میڈیم ویو بینڈ جس کو آپ نارملی کہتے ہیں شارٹ ویو بینڈ, ان کا پرابلم یہ ہے اے ایم ویوز کا کہ ان کے اوپر انٹرفیئرنس بہت ہو جاتا ہے. جو اسٹیٹک کرنٹ ہے وہ جب موو کرتا ہے تو اس کے گرد ایک الیکٹرانک وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے, وہ فیلڈ ان ویوز کو انٹرفیئر کرتا ہے. مثلا جب آپ ریڈیو سن رہے ہیں, آپ ایک بہت امپورٹنٹ خبر سن رہے ہیں, خیر خبر تو میرے کیس میں آپ ایک گانا سن رہے ہیں, آپ ایک بہت انٹرسٹنگ گانا سن رہے ہیں, اینڈ اس وقت بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہوتی. بادلوں کی جو گڑگڑاہٹ ہے, اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہو تو یہ ایک اسٹیٹک کرنٹ کا, چارج کا موو کرنا ہوتا ہے بادلوں سے زمین کی طرف. بازو کا تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے, لیکن نظر نہ بھی آئے تو وہ جو کرنٹ ہے اسٹیٹک کرنٹ وہ موو کرتا ہے. وہ جب موو کرتا ہے تو اس کے گرد ایک فیلڈ بنتا ہے. وہ جو فیلڈ ہے وہ ریڈیو کی اے ایم ویوز کو انٹرفیئر کرتا ہے, اینڈ یو آر بی میوزڈ. آپ ریڈیو کو دیکھتے ہیں کہ یہ there is nothing wrong with the radio. Something is wrong with this state of sound waves which are traveling to your radio and which are in fact prone to interference from this type of spark or the static current movement. جیسے آپ گھر میں ریڈیو سن رہے ہیں اور گھر کے باہر سے محلے میں کوئی موٹر سائیکل گزر گئی اور اس ظالم کا جو اسپارک پلگ ہے وہ بھی بڑا خراب ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ اتنا زیادہ ایک فیلڈ کریٹ کرے گا, جتنا خراب اسپارک پلگ ہوگا اتنا ہی بڑا وہ فیلڈ کریٹ کرے گا, اتنا ہی اسٹرانگ فیلڈ کریٹ کرے گا, اتنا ہی اسٹرانگلی وہ اے ایم, مائنڈ یو, اے ایم کو انٹرفیئر کرے گا, اور آپ کے ریڈیو میں شان شان جو ہے بڑھ جائے گی. وہ موٹر سائیکل کافی دور تک بھی جائے گی تو آپ کو یاد دلاتی جائے گی کہ وہ یہاں سے گزری ہے. یا اگر کوئی خراب گاڑی گزری ہے اور کوئی ویگن ہے, کوئی ٹرک ہے, اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جہاز اوپر سے گزر جائے تو اس سے بھی انٹرفیئرنس ہو جاتی. بعض اوقات آپ کے گھر میں کوئی ٹیوب لائٹ ہے, وہ خراب ہو چکی ہے, اس کی چوک خراب ہو گئی ہے, اس کے اندر بھی ایک سپارک پیدا ہوتا ہے, اس سپارک سے بھی ایک فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے ریڈیو کے اے ایم کے فیلڈ کو انٹرفیئر کرتا ہے. اب یہ اے ایم کی بڑی پرابلم. اے ایم کا فائدہ ہے ایک, ساری برائیاں نہیں ہیں. اے ایم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اسٹرانگ ہوتی, یہ ویو اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ اسے دور تک بھیج سکتے. اگر رستے میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو تو آپ ایک دور کا اسٹیشن سن سکتی ہیں. لیکن دیکھیے اسٹوڈنٹ, جتنا فاصلہ بڑھے گا کسی ٹرانسمیٹر سے آپ کے ریڈیو اسٹیشن تک کا, اتنے ہی چانسز زیادہ ہیں کہ اسٹیٹک کرنٹ رستے میں کہیں نہ کہیں اس کو انٹرفیئر کرے. تو لہذا اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کے کام نہ آئی. اگر رستے میں کسی جگہ پہ بھی ایک اسپارک نے اس کو لے لیا تو آپ کو وہ سنائی نہیں دے گا. یہ ایک پرابلم اس طرح کی اے ایم میں سنائی دیتی. پھر اے ایم اسٹیشن لگانا ایک کاسٹلی کام بھی ہے ایز کمپیئر ٹو ایف ایم. اس کی مشینری, اس کا اکوپمنٹ, اس کا ٹرانسمیٹر, اور ہم دیکھیں گے اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے, اور اس طرح اس کو سننے میں بھی تھوڑی سی دقت ہوتی. یہ مختلف چیزیں تھیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے ہم نے کہا کہ امریکہ میں تو ارلی 50s میں انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض جو تھا وہ ایڈورٹائزرز کو تھا. مثلا ایک اشتہار آیا, اس کی انہوں نے پیسے دیے. اب اشتہار کے لیے فرض کریں کہ انہیں کافی قیمت دینی پڑی, لاکھوں میں دینی پڑی, اور پتہ یہ چلا جی کہ جنہوں نے مانیٹر کیا انہوں نے کہا کہ وہ ہم اشتہار تو سن ہی نہیں سکے, اس وقت تو بارش ہو رہی تھی اور بادل تھے. تو جو اس طرح سے جو اشتہار دینے والے لوگ تھے انہیں اس کا ہوا کہ کوئی فائدہ تو ہوا نا. اگر لسنرز تک وہ نہیں پہنچ سکا اشتہار, اور وہ رستے میں کہ انٹرفیئرنس اتنی اسٹرانگ آ گئی, انہوں نے سوچا کہ یہ اس پہ نہیں, اس پہ لے دے ہوتے رہی. تو لیکن ٹیکنالوجی کے ایریا میں جو ایڈوانسمنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی جاری رہتی ہے. تو ان دا مین ٹائم یہ آبزرو کیا گیا کہ اگر آپ ایف ایم فریکوینسی ماڈیولیشن, جو ماڈیولیشن ہے وہ فریکوینسی پہ کریں تو واٹ ہیپنس, ہائی فریکوینسی جو آڈیبل ہے, ہائی فریکوینسی اس کا ایک علاج ہے. اگر آپ ایف ایم
کے اوپر اس کو براڈ کاسٹ کریں, اس ساؤنڈ ویوز کو, جیسے میں بات کر رہا ہوں تو جو ساؤنڈ ویوز کریٹ ہو رہی ہیں اس کو اگر آپ ایف ایم کی ٹیکنالوجی میں آپ اس کو ٹرانسمٹ کریں تو وہ اس لحاظ سے اسٹرانگ ہیں کہ رستے میں ہونے والی انٹرفیرنس ان پہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی, لیکن بہت ہی کم. جہاں پہ آپ ایف ایم سن رہے ہیں اس کا اینٹینا اوپر کر کے آپ کو اس کی نشریات بالکل صاف سنائی دے رہی ہیں, کیونکہ اس کا جو فریکوینسی کا اسٹرینتھ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ. لیکن ایف ایم میں ایک پرابلم, اب دیکھیے نا, دھوپ چھاؤں کا کھیل تو ہے, ساری دنیا ساری زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل, ایسا ہی ایف ایم میں کوئی چیز اچھی ہے کوئی چیز اچھی نہیں ہے. ایف ایم میں کیا اچھا نہیں ہے؟ ایف ایم میں جو ٹرانسمیشن وہ دور تک نہیں. ایف ایم ویوز جو ہیں وہ لائن ان سائٹ کے فارمولے پہ ٹریول کرتی ہیں. جو سائٹ میں لائن بنتی ہے آپ کی, جو جس طرف آپ دیکھتے ہیں جتنی وہ لائن میں اس میں وہ موو کرتی ہیں. اگر آپ کا ٹرانسمیٹر ہے تو اس کی وہ سیڈ میں موو کریں گی. رستے میں اگر کوئی سالڈ چیزیں آ گئی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز آ گئی ہیں, یا کسی اسٹیج پہ وہ اس طرح سے ہوا کہ گراؤنڈ کا کرویچر اس کے رستے میں آ گیا, تو جو ہی وہ ان فزیکل چیزوں سے ٹکراتی ہیں ایف ایم ویوز, ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی چلی جاتی. اور اسی وجہ سے جو ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز ہیں ان کو لوکل اسٹیشن سمجھا جاتا. لوکل اسٹیشن کے اپنے اپنے فائدے اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز لوکل اسٹیشنز کے اپنے ہیں, مگر اس طرح سے فرق ہے اے ایم کا اور ایف ایم کا. ایف ایم جو ہے سننے میں بہت سہل, اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں, اور اس کی رینج کم ہے. آپ بہت دور کا ایف ایم اسٹیشن جو ہے وہ نہیں لے سکتے انلیس اس اسٹیشن کا اینٹینا بہت زیادہ اونچا نہ ہو, جتنا ایک نارمل اس کی جو ہائٹ ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اتنا بڑا اسٹرکچر نارمل جو ٹرانسمیٹرز کی ہائٹس ہیں اس کے حساب سے وہ اس کی رینج بہت زیادہ نہیں. لیکن جہاں تک اس کی رینج ہے وہاں پہ اس کا سنائی دینا بہت واضح, بالکل صاف, کوئی چھوٹی سی بھی آواز, ایون اف اٹ از اے وhisper یو کین ہیئر اٹ. جو ڈسک جاکیز, ابھی اس کی طرف آئیں گے ہم لوگ, آپ جانتے ہیں ڈسک جاکیز کو, تو ڈی جیز کے تو آپ خود بڑے فین بھی ہیں, اور ممکن آپ میں سے بھی کوئی ڈی جیز کا کام کرتا ہی ہو. تو ہلکی سی آواز بھی جو ہے یہ بھی اس کی سنائی دے, کیونکہ اس کی ٹرانسمیشن میں ایک کوالٹی ہے, اس کی جو ہائی فریکوینسی ہے وہ کسی بھی ساؤنڈ کو اٹ ڈزنٹ الاؤ اٹ ڈائی, اسے ہونے نہیں دیتی, تو آپ سن سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ خوبی جو ہے یہ اے ایم میں اس طرح سے نہیں ہے, تو صحیح, مگر رستے میں جب انٹرفیئرنس ہوتی تو اس کا پھر اس طریقے سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے بات کی ہے ان کے ایڈوانٹیجز کی اور ڈس ایڈوانٹیجز کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایف ایم اسٹیشن جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی جو کاسٹ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے. ایف ایم اسٹیشن جو ہے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ ریڈیو اسٹیشن سے واقف ہیں تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے گا, اگر آپ نے دیکھے بھی ہوں ریڈیو اسٹیشن, جیسے آپ نے کراچی کا ریڈیو اسٹیشن دیکھا ہو, خیر وہ تو بہت بڑا ہے, اور اسلام آباد وہ اس سے بھی بڑا ہے. ایون اگر آپ نے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن دیکھا ہے یا حیدرآباد کا ریڈیو اسٹیشن دیکھا ہے تو آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور بہت اس کے بڑے بڑے ٹرانسمیٹرز ہیں اور اس کے ریسیورز بہت بڑے بڑے ہیں, اور اٹ ریکوائرز a very reasonable cost. لیکن جہاں تک ایف ایم کا معاملہ ہے اس میں جو کاسٹ ہے وہ زیادہ نہیں, اس کی نیچر جو ہے پروگرامز کی جس کی طرف ابھی ہم بات کریں گے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. اس کے اوپر کاسٹ زیادہ نہیں ہے. آپ اس کو اگر چاہیں 4 الگ الگ سے کمرے ریزنیبل سائز کی اگر ہوں, 4-5 کمرے ہوں, تھوڑی سی اسپیس ہو, تو یو کین ہیو اے سیٹ اپ فار لانچنگ این ایف ایم اسٹیشن. اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹاف کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, جس طرح ایک ریگولر ریڈیو اسٹیشن کے اوپر یو نیڈ اے سائزبل اسٹاف
جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں وہاں سے لے کے نیوز کنٹرولر اور پروگرام مینیجرز دا ہول اسٹاف ٹیکنیکل سارا. پروگرام کی نیچر ڈفرینٹ ہے. ایف ایم کے اوپر آپ کو اسٹاف کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ فیو پیپل فار مارکیٹنگ پرپزز ٹو برنگ بزنس اسپانسرز. وی ور ٹاکنگ لاسٹ ٹائم. اس کی ضرورت ہے آپ کو, اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے who are very well trained. I repeat, who are very well trained as a broadcaster. ایک سیٹ آف پیپل وہ چاہیے, اور آپ کو کچھ ENG کا انجینئرنگ کا اسٹاف چاہیے. اتنے سے ایک پیرافرنیلیا کے ساتھ یو کین لانچ این FM اسٹیشن. کمپیوٹرز چاہیے آپ کو اس کے لیے, اور ریکارڈیڈ CDs کی تو کوئی کمی نہیں. جہاں مرضی چلے جائیں, ایک CD کے اوپر 300 آڈیو گانے, MP3 زندہ باد. اس فارمیٹ نے تو آپ کو بہت, FM کو تو خیر بہت ہی فائدہ دیا. ایک CD لے لیں آپ, 8-10 CDs لے لیں, اس کے اوپر آپ کو اتنا میوزک مل جائے گا کہ دن کیا 2-3 دن بھی گزر جائیں گے. اور اگر کوئی آپ کا DJ اچھا ہے, ٹاکیٹیو ہے, knows how to pass time, تو آپ یہ سمجھیے کہ یو آر ان ویری کمفرٹیبل پوزیشن. آپ اس کو اس لحاظ سے آپ اس کو رن کر سکتے ہیں. ایک 2-3 سیٹس آپ کو چاہیے ہیڈ فون کے لیے, اور ایک آدھ آپ کو جگہ چاہیے, سیٹ چاہیے مانیٹرنگ کے لیے. آپ کو دوسرے FM اسٹیشن بھی مانیٹر کرنے اور دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک بات ہے اس کی کاسٹ کے لحاظ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو FM کے جو براڈ کاسٹنگ پروڈکٹس ہیں وہ کس لحاظ سے ڈفرینٹ ہیں جو اس میں کرنے کا. دیکھیے اس میں FM اسٹیشن جو ہے اس کے پروگراموں کی نیچر جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن بعض ایریاز ایسے ہیں جس میں تھوڑی سی سملیرٹی ہے. آپ پہلے دیکھیے جو سملیرٹی کی بات ہے, پروگرام اسی طرح آپ شروع کرتے ہیں اس براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا جسے آپ FM اسٹیشن کہتے ہیں. صبح مارننگ میں مذہبی پروگراموں سے شروع کرتے ہیں, تلاوت سے, نعت خوانی ہے, اس طرح سے آپ شروع کرتے ہیں. لائٹ میوزک سے آپ پروگرامز کو اسی طرح سے لانچ کرتے ہیں ان دا بگننگ آف دا ڈے, اور جس طرح نارمل ریڈیوز ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو پروگرامز کی نیچر ہے وہ بدل جاتی. جہاں پر زیادہ آپ میوزک پہ اس کو بیس کرتے ہیں, آپ کا جو زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس ہے وہ میوزک کے اوپر ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ بہت سیدھی سادی سی ہے کہ آپ کو ایک بنا بنایا میوزک بہت ہی سستا دستیاب ہے. شاید ہی مجھے تو یاد نہیں پڑتا, شاید ہی کوئی FM اسٹیشن ہو جس میوزک بنایا ہو. جیسے مختلف ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہ اپنے ریڈیو میوزک بناتے ہیں. کوئی ریڈیو اسٹیشن مشہور ہے غزلیں بنانے کے لیے, کوئی کافیاں, کوئی گیت, کوئی اور اس قسم کے. ان کے اپنا دے ہیو اے سینس آف پرائڈ کہ یہ ہمارا اپنا میوزک ہے. لیکن FM اسٹیشن آپ کو کچھ ایسا ذہن میں نہیں آئے گا جس کے پاس اپنا میوزک ہو. دے آر رننگ آن دا میوزک آلریڈی, دے آر ان دا مارکیٹ. اور مارکیٹ میں تو بے شمار میوزک ہے, اور کوئی ایسی کوئی پابندی تو ہے نہیں اس کو ایئر کرنے پہ. اس میں آپ لیں وہ میوزک جو پبلک ہو چکا ہوا ہے اور آپ اس کو چلائیں. البمس ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے سنگرز ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ FM کے اوپر ان کی البم لانچ ہو. اس کا انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور FM والوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے, کیونکہ بہت زیادہ سنے جاتے ہیں. چونکہ FM سننے کا رجحان ہے, ریڈیو کی لسننگ تو کافی کم ہو گئی تھی جب سے ٹی وی نے ایک زور پکڑا ہوا ہے. ٹی وی براڈ کاسٹ ان فیکٹ ہیز اوور شیڈوڈ دا ریڈیو براڈ کاسٹ اوور سم ٹائم. لیکن جب سے یہ FM آیا ہے, دیر ہیز بین اے ریوائول ان لسننگ ٹو ریڈیو. جو اس کی پروڈکٹس کی کوالٹی تو سبجیکٹو ہے, ریلیٹیو سی بات ہے, بٹ ون تھنگ از ویری ویزیبل کہ ریڈیو دوبارہ سے سننے کا ایک رجحان, اور خاص طور پہ یوتھ میں, ینگ لوگوں میں. یا آپ پارک میں جاگنگ کر رہے ہیں, آپ
دیکھ لیں آپ شہر کی, آپ اسلام آباد کی کئی جو جاگنگ ٹریک ہیں ان کو دیکھ لیں, آپ لاہور کی کئی جو جاگنگ ٹریک ہیں ان کو دیکھ لیں. ویری ینگ پیپل اینڈ ہیونگ دس ایئر فونس, سیٹ آف ایئر فونس اور ایف ایم. پہلے ایک ڈسک کا بھی رواج تھا مگر اب ایف ایم کا, بیکاز اٹس ویری لائٹ میوزک, ویری entertaining, very interesting, perfectly. If you are jogging, you want this type of music, talk, gap shap, اس طرح کا, وہ کیا کہتے ہیں, چاٹ مسالہ, اس طرح کا, وہ that suits آپ کو ملیں گے لوگوں کرنے کا. تو there is a revival of radio listening, اور یہی وجہ ہے, اس ریوائول کی وجہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ ورڈ is now inclined to FM stations sponsorship کے لیے, ریگولر ایڈس دینے کے لیے, چونکہ ایف ایم کا بجٹ, رننگ بجٹ بہت ہائی. اگر انہیں ایک اسپانسر یا 2 اسپانسر بھی مل جائیں فار 6 months ٹائم, یا آپ یوں سمجھیے کہ فار اے کوارٹر آف اے ایئر انہیں 1-2 اسپانسرز مل جائیں, 3 اسپانسرز مل جائیں, تو دیٹ سفیسز their need of the budget. ان کی جو پیسے ویسے ان کے جو انہوں نے کرایہ وغیرہ دینا ہے, اور جو مشینری کی جو نئی لینی ہے, کوئی ریپلیس کرنا ہے اس کی, وہ سارا ان کا جو ہے اس میں پاسبل ہے. اور ایڈورٹائزرز جو ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ اب وہ سنا جاتا ہے, چونکہ رسپانس از پازیٹیو, تو ان کا ایک اس میں فائدہ بھی ہے, دونوں سائڈوں کا اس میں فائدہ ہے. دس از ہاؤ دا ایف ایم بزنس از گوئنگ آن. ایک چیز جو ہم لوگ خاص, جس کا بہت خیال رکھنے کی طرف کہا جاتا ہے, اور ہم جو کمیونیکیشن کے لوگ ہیں اور جو براڈ کاسٹنگ کے خاص طور پہ لوگ ہیں, ان کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایف ایم پہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایف ایم پہ ان کو کوئی بہت انکریج نہیں کیا جاتا. جیسے آپ دیکھیے کہ ڈرامہ ہے, آپ دیکھیے ڈرامہ ایک زمانے میں ریڈیو کی جان تھا. جو نارمل ہمارے دوسرے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز ہیں ان کے اوپر ڈرامے کی وجہ سے ریڈیو کو اتنا عروج آیا, ڈرامے کی وجہ سے اتنے اسٹار پیدا ہوئے, ڈرامے کے بارے میں کئی رائٹر ریڈیو کا ڈرامہ لکھنے کی وجہ سے پاپولر ہوئے. ڈرامے کی وجہ سے ریڈیو جانا جاتا. شاید ہی آپ نے کبھی ایف ایم پہ ڈرامہ سنا ہو. ڈرامہ ایف ایم کے پروگرام کی لسٹ میں اول تو ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو کہیں بہت نیچے ان کی پرائرٹیز میں اس کا کوئی مقام ہے. ابھی ویسے ایسا کوئی خاص رجحان بھی نہیں ہے, اور شاید جو یوتھ ہے ہمارا, وہ ایف ایم کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر ڈرامہ سننے کی طرف اتنا انکلینیشن بھی نہیں ہے ان کا, اتنے مائل بھی نہیں ہے وہ اس کی طرف. اسی طرح ایف ایم پہ آپ کو ٹاک شو نہیں ملے گا. اگین کرنٹ افیئرس کا ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے ٹاک شوز. آپ بڑی امپورٹنٹ ٹاکس کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کے اوپر, جو آج کل بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے. دیر آر سو مینی ایشوز, لوکل, انٹرنیشنل, نیشنل, گلوبل, جو ہوتے رہتے ہیں, اور آپ ان پہ بات کرتے ہیں. ایٹ ون اسٹیج دے یوز ٹو بی ویری انٹرسٹنگ پروگرامس. جو ٹاک شو ہو رہا ہے تو کیا بات ہو رہی ہے, پیپل آر لسننگ, ایسا نہیں. لیکن ایف ایم کے اوپر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی لانگ ریکارڈیڈ ٹاک شوز وغیرہ. اسی طرح جو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈفرنس ان دی اے ایم براڈ کاسٹنگ ہاؤسز اور ایف ایم کے درمیان. اسی طرح جو کچھ اسپیشل پروگرام ہوتے تھے لائک فورسز اور لائک چلڈرن, لائک فارمرس, کہ فارمرس کے لیے ایک پروگرام آ رہا ہے, ایک اس طرح سے پروگرام آ رہے ہیں. ایسا ایف ایم کے اکاؤنٹ میں آپ کو زیادہ نہیں دیکھتا کہ ایف ایم جو ہے وہ اس طرح سے اپنے پروگرام کو انلسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے رکھیں. ایون جو نیوز کا معاملہ ہے, 90% جو نیوز ہے وہ 90% جو نیوز ہے وہ اس طرح سے رکھیں. ایون جو نیوز کا معاملہ ہے, 90% جو نیوز ہے وہ اس طرح سے رکھیں. ایسا ایف ایم کے اکاؤنٹ میں آپ کو زیادہ نہیں دیکھتا کہ ایف ایم جو ہے وہ اس طرح سے اپنے پروگرام کو انلسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے رکھیں.
آپ دوسرے ریڈیو اسٹیشن پہ تو ایک ریگولر ٹائم پہ آپ کو نیوز ملے گی, آپ کو پتا ہے کہ 5 بجے خبریں آئیں گی, پھر 6 بجے خبریں آئیں گی, 8 بجے, اس طرح خبروں کا ٹائم مقرر ہے. ایف ایم کی دنیا میں ایسا نہیں, بہت ہوا تو آپ کو کوئی ہیڈ لائن نیوز دے دی. وہ یعنی ابھی میرا یہ خیال ہے کہ جو کوئی بہت سیریس بزنس ہے, ٹاکس اور نیوز اور ڈراما, اس میں ابھی ایف ایم جو ہے ہمارے یہاں ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, ان کا بھی اتنا رجحان سامنے آ نہیں رہا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی ان کو نہ ہی چھیڑا جائے, ان کو ویسے رہنے دیا جائے. ان کے پروگرام کی جو بات ایسی ہے جو ان کے لیے اس کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے. اسٹوڈینٹس, وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایف ایم کی نشریات میں پاز کا آنا اس کی ایک بہت بڑی خرابی کی صورت ہے. ایف ایم کے اوپر جو پروگرام ہے اس میں پاز نہیں آنا, اس میں پروگرام جو ہے وہ لگاتار چلتا رہنا ہے, یہاں تک کہ اگر ابھی گانا ختم ہوا ہے, گانا ختم ہونے اور کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کے درمیان میں جو ریگولر اسٹیشن سے اے ایم کے, ان کے اوپر تو آپ نے دیکھا بعض اوقات 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ تک کوئی اناؤنسمنٹ سنائی نہیں دی تو آپ اپنے ریڈیو کو چھیڑتے تھے کہ یہ بند تو نہیں ہو گیا. ایف ایم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ نے ایک پاز دے دیا, جو ہی گانا ختم ہوا ان سپلٹ سیکنڈ, بعض اوقات تو فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ کے طریقے سے اس کو آپ مینج کرتے ہیں, اس کی کنٹینویشن کو. لیکن اگر گانا ختم ہو گیا اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو آپ یو نیڈ اے سپلٹ سیکنڈ کہ آپ اس کو اناؤنس کریں اور اپنی بات کو, کوئی جو آپ کر رہے تھے یا جو بھی ہے اس کو آپ کنٹینیو کریں, اگلا پروگرام جو ہے اس کو فوراً شروع کریں. بیک ٹو بیک پروگرام آپ نے مینج کرنے ہیں ایف ایم کے اوپر آن دا پرنسپل آف بیک ٹو بیک, کوئی درمیان میں کسی قسم کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس طرح کے پروگرام کو مینج کرنا اپنے اندر ایک مشکل چیز ہے. یہ نہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈرامہ نہیں ہے, خبریں نہیں ہیں اور ٹاک شوز اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایف ایم کی نشریات جو ہیں یہ بہت آسان سی ہیں اور بس آپ نے سی ڈی اٹھائی, اور ایسا نہیں ہے. ان کو مینج کرنا بھی ایک سسٹم کے تحت آپ ان کو مینج کر سکتے ہیں. ادروائز اس میں آپ کو اتنے فلاز ملیں گے کہ آپ اٹ ول بی اے فیلئر ایز اے ریڈیو اسٹیشن. بیک ٹو بیک پروگرام رکھیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اینکر پرسن ہے جس کو آپ ڈسک جاکیز کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں. ڈسک جاکیز کیا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. وی ہیو بین ٹاکنگ ایز اے ٹرمینالوجی. جب آئے تھے تو ڈسک جاکیز کو 2 طرح سے ہم نے دیکھا تھا, یہاں اس کا ریفرنس زیادہ ہے. دو اینکر پرسنس ہیں جو ٹیلنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے جو لوگ پروگرام آ کے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن کی زبان میں ہم ان کو کہتے ہیں ٹیلنٹ. کہ ٹیلنٹ کون ہے, مینس ہو از دا پرسن, اس کو اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. تو اینکر پرسن جیسے ہے یہاں پہ جو پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں. ڈسک جاکیز کی جو ٹرم ہے اسی طرح سے ہے کہ ایک ڈسک ہے جس کے اوپر سارا پروگرام بنا ہوا ہے, گانوں کا پروگرام ہے, یہ بنا ہوا ہے, اور ایک آدمی جس طرح ہارسز کے اوپر جاکیز ہوتے ہیں, اصل ٹرمز وہی ہے نا جاکیز کی, جو ہارس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ جاکیز ہیں جو ڈسک کو کنٹرول کرتے ہیں. ڈسک کے اوپر سارا پروگرام ہے, اس کے اوپر گانے ہیں, اس کے اوپر اور ساری چیزیں. ہاؤ اسمارٹلی and how strongly you in fact ride over this disk, how strongly you control the disk, and that is why you are called a disk jockey. If your control over the voice, over the back to back arrangement, over this disk is strong, you are undoubtedly a strong DJ, disk jockey, because you have this ability of controlling the disk. ڈسک کو کنٹرول کرنا بعض اوقات ہارس کو کنٹرول کرنے سے زیادہ مشکل ہے. ہارس کو تو آپ کئی اور طریقوں سے بھی دیکھ لیں گے, مگر ڈسک ایک دفعہ اگر آپ کا کنٹرول جو ہے وہ ڈسک کے اوپر سے ختم ہو گیا تو پھر ڈسک کو کنٹرول کرنا وہ مشکل ہے اور بڑی امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے. سو واٹ یو نیڈ ایٹ ایف ایم اسٹیشن, جیسے ہم نے کہا کہ
اکوپمنٹ کی سینس میں, جگہ کی سینس میں, پروگرامس کی سینس میں, اور پروگرام جس طریقے سے بیک ٹو بیک آپ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسک جاکیز کا ایریا ہے, جو اینکر پرسنس کا ایریا ہے, اٹ نیڈس اسپیشل اٹینشن. یہاں پہ ان کو آپ کو بہت ہی اسپیشل اٹینشن اس لیے دینی ہے کہ آپ کے پروگرام کی جان ڈی جیز ہیں. یہ صحیح ہے کہ آپ نے سانگس کی ایک سلیکشن کی ہے, غزلوں کی سلیکشن کی ہے, نئی البمس کی سلیکشن کی ہے, بٹ اسٹل یو نیڈ اے پرسن جو ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے لنک کرے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ ایک انٹیگریٹڈ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اور اسٹرے قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, اور مرضی سے آئی ہے تو غزل چل گئی ہے, موڈ آیا ہے تو کوئی فلم کا گانا آ گیا ہے, موڈ آیا تو کوئی انگریزی کا گانا بھی آ گیا کچھ. آپ کو ایسا فیلنگ نہیں ہے. اب اس ساری چیز کو لنکیج کون دے گا انٹو این انٹیگریٹڈ پروگرام؟ In fact, you are picking straight a program in music, in announcements, in jokes, and all those things. But you need a person who is providing lines, and in fact, the person is saying lines in a way. It is knitting all the program into one integrated program. اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو پروگرام ہے وہ اس کی لسنرشپ بڑی اچھی ہے, وہ سنا جا رہا ہے, اور اس پروگرام کا کوئی نام بھی لے سکتا ہے کہ فلاں پروگرام. اب تو سچویشن ایسی ہے کہ جو اچھے ڈسک جاکیز ہیں ان کے نام سے پروگرام جانے جاتے ہیں, کیونکہ پروگرامز کے تو ایسے خاص نام ہے نہیں کہ جی وہ فلاں ڈرامہ یا وہ فلاں چیز, ایسی تو ہے نہیں. ڈسک جاکیز کے ناموں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا غلام علی خان, تو لوگ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار وہ غلام علی خان کا پروگرام سنا آپ نے, او ہو بھائی کیا بات ہے اس کی, اور کل جو اس نے جوک سنایا. یو سی دس از ہاؤ یوتھ از ٹاکنگ اباؤٹ دیز ڈی جیز. ڈی جیز کی وجہ سے ایک کیریئر اپرچونٹی بھی سامنے آئی ہے. ایف ایم کی وجہ سے ویسے تو ایک کیریئر کا, اور ریڈیو کی اوور آل ریوائول کے ساتھ ساتھ جابس کی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. لیکن ڈی جے کی پوزیشن جو بالکل نیو ہے, اس سے پہلے اس فارم میں ریڈیو کے اوپر اینکر پرسنز شاید شاذ و نادر کسی پروگرام میں اس طرح سے ہوتا, ویری ریئرلی. لیکن اب ایف ایم کی وجہ سے ایک کمپلیٹ ایک ایریا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. ٹرینڈ پیپل ہو آر ٹرینڈ ان وائس, وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ وائس کوالٹی اینڈ کنٹرولنگ یور وائس. Voice, speech, that is reading a text, reading a script. You see, everything is scripted. آپ کو وہ سارے script کے حساب سے, even جو DJs ہیں, they have to go through a script first and they have to rehearse it. اس کو کہاں پہ آپ نے زور دینا ہے, کہاں پہ نہیں دینا, کہاں بات کو لمبا کرنا ہے, اور کون سا جوک جو ہے وہ کس طریقے سے سنانا ہے, اور اگر اس وقت موڈ نہیں بن رہا تو نہیں سنانا, اس کو کسی اور گانے کے موڈ کے ساتھ جو ہے سنانا ہے. It's all part of training. آپ کی کمپریہنشن اور آپ کی کمانڈ اتنی زیادہ اس چیز کے اوپر ہو, ساؤنڈ کے اوپر, اسپیچ کے اوپر, اسپیچ کی ڈلیوری کے اوپر. دس از رادر اسپیڈی بزنس. آپ کی جو اناؤنسمنٹس ہیں, آپ کے جو جوکس ہیں, آپ کا جو کہنا ہے فوراً, وہ از ان اے ردم وچ گیوز یو اے فیل ایز اف تھنگز آر گوئنگ ایٹ اے فاسٹر پیس. آپ یہ سمجھیے کہ میڈیم فاسٹ بالر سے ذرا زیادہ تیز گیند کرانے والا ایریا, اس طرح سے آپ کی اسپیڈ جو ہے, you have to maintain that speed. آپ کسی اسٹیج پہ بھی کسی سستی کا شکار, if you are little lazy, you are making your listeners tune to some other station, and there are many. Once you lose your ground, it's very difficult to get back the listeners. Listeners کے اوپر تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی ایک دفعہ آپ نے بلڈ کیا ہے اپنے لسنرشپ کو, you have to maintain it. آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ وہ آپ لوز کر دیں, اس لیے کہ لوز کرنا بہت آسان ہے اور گین کرنا ویری ڈیفیکلٹ. یو نیڈ لاٹ آف ایفرٹ کہ آپ اس کو بلڈ اپ کریں اپنی لسنرشپ کو, اور اس کو لوز کرنا بہت آسان ہے. نو ایف ایم اسٹیشن اینڈ فار دیٹ میٹر اینی ریڈیو اسٹیشن کین افورڈ دیٹ بیکاز آف سم نیگلیجنس آن پارٹ آف دی اینکر پرسن یو آر لوزنگ. اور چونکہ یہ لائیو آ رہا ہوتا ہے, ایف ایم جو ہے یہ ریکارڈیڈ پروگرام نہیں ہے, جو آپ کے ڈی جیز ہیں دے آر ٹاکنگ لائیو, اینڈ ان فیکٹ آل دا ریفرنسز دے آر میکنگ آر لائیو. فار انسٹنس وہ آپ کو جو سروسز جو پرووائڈ کرتے ہیں ایف ایم اسٹیشن,
اس میں وہ آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن دے رہے ہیں جو صرف لائیو ٹرانسمیشن میں ہی ممکن ہے. مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ فرض کریں کہ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں, آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو 2 بجے یا 2:30 بجے جو فلائٹ لاہور سے کینیڈا جانی, دیٹ از آن ٹائم. تو آپ کو یہ ریلیف ہو جاتا ہے, وہیں سے آپ کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ ابھی 11 بجے ہیں, یو آر ایٹ ایز, آپ کو انفارمیشن مل گئی. ورنہ لاہور پہنچنا, پھر بس کے اڈے سے فون کرنا ایئرپورٹ پہ کہ جی وہ کینیڈا والی کسی حاصل. بٹ اف یو آر لرننگ اٹ فرام ایف ایم لائیو, یہ صرف لائیو میں ممکن ہے. آپ دیکھیے, آپ حیدرآباد سے کراچی جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کو جو ایک ایف ایم اسٹیشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ ضرور جائیے کراچی, مگر حضور بات یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت بارش ہو رہی ہے, 25 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے. اور ویسے کراچی کو جل تھل کرنے کے لیے اور لائف کو سارا وہ ڈسٹربٹ کرنے کے لیے 10 ملی میٹر کافی ہے. یہ تو کراچی کے جو رہنے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ بارش کے بعد شہر کی کیا صورت حال ہوتی ہے. بٹ اینی ویز, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کراچی جا رہے ہیں اور وہاں خاصی بارش ہو چکی ہے, اور آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے. آپ نے اگر نارتھ ناظم آباد جانا ہے تو کون سا راستہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. یو سی دس از پاسبل اونلی اسٹوڈینٹس وین یو آر ہیئرنگ اے لائیو ٹرانسمیشن. یہ ریکارڈیڈ میں ممکن نہیں ہے. اب ڈسک جاکیز جو ہیں, اس لیے ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اکوپڈ ہونے چاہیے, وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے ایز اے براڈ کاسٹر کہ وہ یہ ساری چیزیں جو اس قسم کی ہیں ان کے اوپر ان کی اتنی کمانڈ ہو کہ وہ اس کو بہت آسانی سے مینج کر سکیں, اور ایسا نہ لگے کہ وہ کسی قسم کے تذبذب کا شکار ہو گئے کہ they should not be stammering when they are announcing these things, اور ایسا لگے کہ جیسے یہ ان کے ایک انٹیگریٹڈ پروگرام کا حصہ ہے, اور جیسے کہ یہ پروگرام تھا ہی اس طریقے سے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن آپ کو ایف ایم اسٹیشن سے مل جاتی ہے, ویدر کے بارے میں, ٹرانسپورٹ کے بارے میں, دوسری سروسز کے بارے میں, اور اگر کوئی اس قسم کی ہو یا کوئی ایسی صورتحال ہو جو ہنگامی نوعیت کی ہو تو آپ کو مل جاتی ہے, اور بریکنگ نیوز بھی مل جاتی ہے آپ کو. دس از اباؤٹ ایف ایم اسٹیشن. آئی ہوپ آپ کی جو کانسیپٹ ہے کہ اس کی ٹیکنیکل سائڈ کیا ہے, اس کی براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی شیپ کیا ہے, اور وہ لوگ جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے, آپ یو ول بی ناؤ ہیونگ اے کلیئر مائنڈ اباؤٹ ایف ایم اسٹیشنز. ڈو کیپ اٹ اپ in learning these on technical grounds as well, and we will be now talking about the same segment at the end, those few terms. Last time we were talking about the master control center, a place in a broadcasting house from where you are controlling all what is going on at the broadcasting house. کہاں کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کہاں میوزک کا پروگرام ہو رہا ہے, نیوز صحیح ٹائم پہ جا رہی ہے کہ نہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے ماسٹر کنٹرول روم. اس کے بغیر نہیں ہوتا ماسٹر کنٹرول سینٹر. اینڈ ناؤ the term is very popular term, very well known to every student of mass comm, even a commoner. Medium. Medium means the means by which you send a message. جیسے آپ اخبار میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ از اے پرنٹ میڈیا, وہ پرنٹ میڈیم ہے. آپ پرنٹ کے ذریعے, کاغذ وہ میڈیم ہے جو میسج کو لے کے جاتا ہے. جیسے آواز, ریڈیو کی بات ہے تو آواز میڈیم ہے, اور اس طرح ٹی وی کی بات ہے تو ویژول میڈیم کی بات ہے. میڈیم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پیغام ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتا ہے. بات ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جو ذریعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیم. اینڈ نیکسٹ از آف مائک. آف مائک refers to the position of the performer against the mic. اگر آپ مائک کے اوپر بات کر رہے ہیں, جیسے ریڈیو کے اوپر تو بہت زیادہ ہے, آپ درمیان میں مائک ہے اور لوگ جو ہیں وہ ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی صاحب یا صاحبہ مائک سے ڈیزائرڈ ڈسٹینس سے زیادہ فاصلے پہ ہیں, مائک سے فاصلہ آپ کا ہونا چاہیے 2 فٹ کا, لیکن آپ آہستہ سے 2.5 فٹ پہ یا 3 فٹ پہ چلے گئے ہیں, تو پروڈیوسرز جو ہیں وہ امیجیٹلی آپ کو would be calling from his or her booth, gentlemen or ladies, you are off mic. آپ مائک سے ہٹے ہوئے ہیں. So you need to get little closer or on the right position
which has been marked on the ground. You should be staying here. Mic के लिए आपको बिल्कुल you should not be off mic. Well, keep up with these terminologies, and we would be now talking one more lecture on the technical side, and then we will be talking about the script, and then I think it will be your midterm exam. But all the time, keep on repeating. Don't wait for your exam time. Keep on repeating all those subjects you have been through, and the website is a great site for you to go through and revise all those things. We will be having a revision class before the midterm, but do remember all these things. Till next time, it's Khuda Hafiz.